अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप मुहद्दिस मीडिया के प्लेटफॉर्म से इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम आपका सवाल और मैं हूं नईम नासिफ। नाज़रीन, मुहद्दिस मीडिया उसका एक हिस्सा है स्टूडियो, जिसके तहत हम आपके सामने आज जितने प्रोग्राम्स आप देखते हैं और उसमें शरई रहनुमाई के प्रोग्राम्स हैं, उसमें बच्चों के, ख़वातीन के, उसमें मुख्तलिफ़ तरह के हमारी तिलावतें हैं, उसमें हमारी ऑडियोज़ हैं, वीडियोज़ हैं, दुआएँ हैं, जितने भी आप क्लिप्स हमारे देखते हैं ये सारे स्टूडियो के तहत हैं। मुहद्दिस मीडिया एक बहुत वाइड किस्म का जो है वो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे वेबसाइट्स हैं, जहाँ पे हमारा तालीमी निज़ाम है। तो अल्लाह की तौफीक से ये एक बड़ा नेटवर्क है। तो इस प्लेटफॉर्म से मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और हम आपके सामने इन दिनों में पेश कर रहे हैं वज़ू के बारे में इस्लाम क्या रहनुमाई देता है। आपके सवालात, जिसके जहन में जो बात है वो हमें लिख भेजता है और हम उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और अपने शेख के सामने रख के उस पर शरई रहनुमाई लेते हैं। पिछले हमारे कई प्रोग्राम्स अगर आपने देखे हैं तो आपने देखा होगा कि वो वज़ू के बारे में, मुख्तलिफ़ जो वज़ू के मसाइल हैं उसके बारे में एक रहनुमाई पर मबनी है। आज का प्रोग्राम भी हमारा वज़ू के बारे में है। तो इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह आज भी शेख हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे रहनुमाई लेते हैं और रहनुमाई लेने से पहले हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जनाब कारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने वक्त निकाला और आप हमेशा निकालते हैं। आमीन सुम्मा आमीन, हय्याकुमुल्लाह व बय्याकुम, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दें। ये बताइएगा कि जो वज़ू है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वज़ू नहीं है तो नमाज नहीं है, सही हदीस मुबारका है। तो जब नमाज की फ़र्ज़ियत नहीं थी, नमाज जब फ़र्ज़ नहीं हुई थी, तो उससे पहले वज़ू की क्या कैफ़ियत थी? 5 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत से पहले भी सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नमाज़ें अदा किया करते थे और आप उसमें भी वज़ू करके नमाज अदा करते थे। तो वज़ू का जो तरीक़ा सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तफ़सीली हदीस के अंदर हमें बयान फ़रमाया है और उसे अल्लाह के नबी का तरीक़ा बयान किया है। नमाज की फ़र्ज़ियत से पहले भी यही तरीक़ा राइज था, बल्कि आप अगर ये कहें कि यही तरीक़ा वज़ू का जो आज हमारे यहाँ मौजूद है, पहली उम्मतों के अंदर भी यही तरीक़ा राइज था। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह फ़थहुल बारी के अंदर फ़रमाते हैं कि तरीक़ा तो यही राइज था, आयतुल वज़ू के नाज़िल होने के बाद सिर्फ़ इतना फ़र्क पड़ा है कि अब ये आयतुल वज़ू जो है ये क़ुरआन मतलूब यानी एक मतलूब फ़र्ज़ बन गया है और इससे पहले इसकी ये हैसियत नहीं थी। तो गोया कि वज़ू एक ऐसा अज़ीम अमल है और अल्लाह ताला को इतना पसंद है कि अल्लाह ताला ने तमाम उम्मतों के ऊपर वज़ू को राइज किया और फ़र्ज़ किया और इबादत से पहले उनके लिए वज़ू की शर्त लगाई। वज़ू एक तो इबादत है और इबादत के साथ साथ इसके अंदर बेशुमार बहुत सारे मुतअद्दिद तिब्बी फ़वाइद भी मौजूद हैं। हम अहादीस के अंदर ये तो पढ़ते हैं कि जब इंसान वज़ू करते हुए हाथ धोता है तो हाथों के गुनाह जड़ जाते हैं, जब कुल्ली करता है तो मुंह के गुनाह जड़ जाते हैं, जब मुंह धोता है तो आँखों के और चेहरे के गुनाह जड़ जाते हैं। तो जिस तरह रूहानी एतबार से इंसान को पाकीज़गी हासिल होती जाती है, इसी तरह जिस्मानी एतबार से भी इंसान को पाकीज़गी हासिल होती जाती है। हाथ जब आप धोएंगे तो हाथों के जो जरासीम हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आप कुल्ली करेंगे मुंह के जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आप मुंह धोएंगे आँखों के जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये ऐसा अज़ीम अमल है जिससे हमें रूहानी और जिस्मानी दोनों एतबार से तहारत और पाकीज़गी हासिल होती है। और वैसे भी आपने देखा होगा कि जब इंसान वज़ू कर लेता है तो इस वज़ू से इंसान की तबीयत फ़्रेश हो जाती है। और मैंने तो कहीं पढ़ा था कि बहुत सारे लोग जो मुसलमान नहीं हैं उनके अंदर जो नफ्सियाती अमराज़ फैल चुकी हैं या जुनून का मर्ज़, पागलपन का जो मर्ज़ फैल चुका है, उसकी बड़ी वजह भी यही है कि वो लोग वज़ू नहीं करते हैं। जो शख्स एक दिन में 5 मरतबा अपने आज़ाए वज़ू को धोता है तो इन आज़ा के मसामों के ज़रिए एक तरी और तरावत जो है वो इंसान के दिमाग तक पहुँचती है और इंसान का दिमाग जो है वो खुश्की से महफूज रहता है और उसके ऊपर पागलपन
کا مرض جو ہے وہ لاحق نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر یہ مرض بالکل کم ہے، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن کافروں کے اندر اس مرض کی بہت زیادہ کثرت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ وضو جیسے عظیم عمل سے محروم ہیں اور ان کو اس کے فوائد کا احساس تک نہیں ہے۔ شیخ، ایک بہن نے ہمیں لکھ بھیجا ہے کہ اگر لپسٹک لگائی ہو تو چونکہ اس کی ایک طے ہوتی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ ہونٹوں پہ آ جاتی ہے، تو جب آپ چہرہ دھوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ ہونٹوں پہ پانی نہیں لگتا، تو کیا لپسٹک جب لگائی ہو تو اسی طرح وضو کر لیا جائے تو وضو ہو جاتا ہے؟ لپسٹک کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ بعض لپسٹک ایسی ہوتی ہیں جو صرف کلر ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے اوپر پانی لگائیں تو اس کلر میں سے پانی جو ہے گزر کر جلد تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر تو ایسی لپسٹک لگائی ہوئی ہے اور اس میں سے پانی گزر کر آپ کی جلد تک پہنچ گیا ہے تو اس حالت میں آپ کا وضو مکمل ہو گیا ہے۔ لیکن اگر لپسٹک ایسی ہے کہ اس سے جلد کے اوپر ایک تہ جم گئی ہے اور پانی اس کو کراس نہیں کر سکا، تو چونکہ اس حالت میں آپ کی جلد وہ خشک رہ گئی اور اس جلد کے حصے تک پانی نہیں پہنچ پایا، لہٰذا آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو تمام خواتین اور ہماری وہ بیٹیاں بہنیں جو لپسٹک لگاتی ہیں ان کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ یا تو ایسی لپسٹک لگائیں جو صرف کلر ہو اور اس میں سے پانی جو ہے وہ گزر جاتا ہو، اور اگر دوسری شکل کی لگائی ہے تو وضو کرتے وقت اس کو اتار دیں اور اتار کر وضو کریں، ورنہ ان کا وضو جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے گا کہ ایک سائل کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص نے وضو کیا اور وضو کر کے نماز ادا کر لی اور نماز کے بعد لوگوں کے گلے شکوے کرنے شروع کر دیے، تو کیا گلے شکوے کرنے پر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا قائم رہے گا اگلی نماز کے لیے، یا وہ اس کا وضو برقرار ہے کہ نہیں؟ جی، وضو ایک عبادت ہے اور ناقض وضو بھی متعین ہے کہ فلاں عمل جو ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جیسے پیشاب، پخانہ، یہ چیزیں جو ہیں ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ باقی بے شمار گناہ ہیں۔ اگر ایک شخص جو ہے وہ وضو کر کے نکلے اور نماز پڑھ کر باہر نکلتے ہی لوگوں کی چغلی کھانا شروع کر دے، غیبت شروع کر دے، گلے شکوے شروع کر دے، تو یہ سارے کام حرام ہیں، حرام عمل ہیں، گناہ کے کام ہیں۔ لیکن ہر حرام اور گناہ کا کام جو ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اسی طرح کسی کی غیبت کرنے سے یا کسی کی چغلی کھانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ ناقض وضو امور میں سے نہیں ہے۔ باقی رہا یہ حکم کہ کیا چغلی کھانا اور غیبت کھانا جائز ہے، تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ حرام عمل ہے، اللہ رب العزت نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، اور غیبت کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی قرار دیا ہے کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ تو یہ سارے قبیح اعمال ہیں، برے اخلاق ہیں، شریعت نے ان کو حرام قرار دیا ہے، لیکن ان اعمال کے ہونے سے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، آدمی کا وضو جو ہے وہ قائم ہے اور درست ہے۔ اچھا شیخ، یہ بتائیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کی سند کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا اس پہ ضعف ہے؟ آگ پر پکی ہوئی کوئی چیز کھا کر وضو ٹوٹ جانا، اس حوالے سے جو حدیث مروی ہے وہ اگرچہ حدیث تو صحیح ہے، یعنی سند کے اعتبار سے وہ حدیث صحیح ہے، لیکن وہ حدیث منسوخ ہے۔ پہلے آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا تھا اور وضو کرنا پڑتا تھا، لیکن بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر آگ پر پکی ہوئی چیز سے وضو کرنے سے منع کر دیا، سوائے اونٹ کے گوشت کے۔ اونٹ کے گوشت کے حوالے سے ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس کی ناسخ وہ حدیث ہے جو کہ سنن ابو داود کے اندر موجود ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء من ممست النار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو حکموں میں سے جو آخری حکم تھا وہ یہ تھا کہ جس چیز کو آگ نے چھوا ہے اس کو اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اب آپ اس سے وضو نہیں کریں گے۔ تو یہ گویا کہ بعد کی حدیث ہے اور یہ اس حدیث کی ناسخ ہے جس میں وضو کرنے کا تذکرہ ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص آگ پہ پکی ہوئی کوئی چیز کھا لیتا ہے، روٹی کھا لیتا ہے، سالن کھا لیتا ہے، اونٹ کے گوشت کے علاوہ کوئی بھی چیز کھا لیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کا وضو قائم ہے، اس کے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ شیخ، ایک سائل کہتے ہیں کہ ابو داود میں ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کا
جو کپڑا ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے ٹخنوں سے نیچے کپڑا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ وضو کر کے آؤ، تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور سائل یہ کہتے ہیں کہ اگر امام صاحب جو ہیں ان کا جو کپڑا ہے، ان کا تہبند یا ان کی شلوار یا ان کا پائجامہ وہ ٹخنوں سے نیچے ہو، تو پھر کیا جو مقتدی ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی، یا ان کا وضو باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ جی یہ بات تو واضح ہے کہ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا یہ بہت ہی قبیح اور حرام عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت وعید فرمائی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فہو فی النار، کہ جو کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوگا وہ جہنم کے اندر جائے گا، آگ میں جائے گا۔ تو شلوار کا یا اسی طرح کسی اور کپڑے کا تہبند کا ٹخنوں سے نیچے ہونا شدید وعید کا باعث ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ لیکن جس طرح کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ ہر گناہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، ہر گناہ سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو شلوار کو اپنے ٹخنوں سے نیچے کر لینا یا اپنی تہمت کو ٹخنوں سے نیچے کر لینا یہ ایک کبیرہ گناہ ہے، اور یہ ایسا حکم ہے جو 24 گھنٹے کے لیے ہے، یعنی صرف نماز میں نہیں آپ اپنے کپڑوں کو اونچا کریں گے بلکہ آپ ہر وقت جو ہے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر ہی رکھیں گے۔ شلوار ہو یا تہمد ہو یا پینٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو جو آپ نے پہنی ہوئی ہے، اس کو ہر وقت ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا حکم ہے، آپ اس کو کسی وقت بھی ٹخنوں سے نیچے نہیں کر سکتے۔ باقی رہا یہ معاملہ جو آپ نے حدیث بیان فرمائی ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا اور اس کی شلوار یا اس کا کپڑا جو ہے وہ نیچے لٹکا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ جاؤ وضو کرو اور دوبارہ سے نماز پڑھو۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں ابو جعفر جو کہ ضعیف ہیں۔ امام منذری رحمہ اللہ فرماتے ہیں فی اسنادہ ابو جعفر وہو رجل من اہل المدینہ لا یعرف اسمہ، کہ اس کے سند میں ابو جعفر نام کا ایک شخص ہے جو اہل مدینہ میں سے ہے اور اس کا نام معروف نہیں ہے۔ تو یہ حدیث راوی کے مجہول ہونے کی وجہ سے ضعیف قرار پائے گی اور یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے۔ تو اصول یہی ہے کہ کوئی بھی ایسا عمل جو گناہ قرار پاتا ہے اس عمل کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ وضو کے نواقض معروف ہیں، اہل علم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ان کو اپنی کتابوں کے اندر بیان کر دیا ہے۔ تو کسی نے بھی ناقض وضو میں سے کپڑوں کا ٹخنوں سے نیچے ہونا بیان نہیں کیا، اگرچہ یہ کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہ کبیرہ گناہ ہونے کی وجہ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے اور اہتمام کے ساتھ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اوپر رکھنا چاہیے، بے شک نماز ہو یا غیر نماز ہو، لیکن اس سے وضو کے اوپر اثر نہیں پڑے گا اور نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ وضو بھی قائم ہے اور نماز بھی درست ہے۔ شیخ ایک خاتون یہ پوچھتی ہیں کہ جب ایک بچہ جو ہے اور اس کو صفائی ستھرائی کرتی ہے والدہ اس کے واش روم جانے پہ، تو اگر والدہ کا پہلے وضو ہے اور بچے کو دھونے پر اس کی صفائی ستھرائی کے بعد وہ دوبارہ وضو کرے گی یا اس کا پہلے کا وضو قائم رہے گا؟ جی اسی طرح ماں جب اپنے بچوں اور اپنی اولاد کی صفائی ستھرائی کرے، پیشاب پخانہ صاف کرے، تو بھی اس کا وضو جو ہے وہ قائم رہتا ہے اور اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں اپنی اولاد کی جب صفائی ستھرائی کرتی ہے تو وہ ان کی شرمگاہ کو بغیر شہوت کے ہاتھ لگاتی ہے۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو شہوت کی وجہ سے ہاتھ لگائے یا اس کے اندر شہوت کا کوئی شائبہ بھی پیدا ہو۔ لہٰذا جب ماں اپنے بچے کی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے، ان کا پیشاب پخانہ صاف کرے، تو انشاءاللہ اس کے وضو کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اس کا وضو جو ہے وہ قائم و دائم رہتا ہے۔ شیخ ایک خاتون یہ پوچھتی ہیں کہ ناخن کاٹنے سے یا بال کاٹنے سے یا جلد صاف کرنے سے کہ اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی بالکل، ناخن اور بال کاٹنا اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، کیونکہ یہ بھی کسی نص سے ثابت نہیں ہے کہ ناخن تراشنا یا بال کاٹنا یہ ناقض وضو میں سے کوئی چیز ہو۔ باقی یہ بات اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جن بالوں کو کاٹنے کا حکم دیا ہے وہ کاٹے جائیں اور جن بالوں کو بڑھانے کا حکم دیا ہے ان کو بڑھایا جائے، لیکن
بال کاٹنے سے یا بال نوچ لینے سے یا ناخن کاٹ لینے سے انسان کے وضو پہ کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، انشاءاللہ آدمی کا وضو جو ہے وہ قائم و دائم رہتا ہے۔ شیخ، ایک بزرگ پوچھتے ہیں کہ اگر مصنوعی دانت لگائے ہوئے ہوں تو جب انسان وضو کرتا ہے کلی کرتے وقت ان کو نکالنا ضروری ہے کہ نہیں، ویسے ہی کلی کر لیں یا نکال کے کرنا ضروری ہے؟ انسان کے جو مصنوعی دانت ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض دانت ایسے ہیں جو بالکل فکس ہو جاتے ہیں اور وہ پہلے دانتوں کا حصہ بن جاتے ہیں، تو ایسے دانتوں کو بھی اتارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو جسم کا حصہ ہیں۔ اب آپ کلی کریں گے تو وہ دانت بھی اپنے آپ آٹومیٹک ساتھ صاف ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسرے دانت ایسے ہوتے ہیں جو اتارے بھی جا سکتے ہیں، کسی وقت آپ اتار دیں، کسی وقت آپ ان کو لگا لیں۔ تو یہ دانت جو ہیں یہ انگوٹھی کے مشابہ ہیں، جس طرح ایک انسان نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہو تو اسی طرح اس نے دانت لگائے ہوتے ہیں، انگوٹھی بھی اتاری جا سکتی ہے، دانت بھی اتارے جا سکتے ہیں۔ تو ایسے دانت جو فکس نہیں ہیں بلکہ اتارے بھی جا سکتے ہیں، تو ان کو وضو کرتے وقت بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ انہیں اتار دیا جائے، یا کم از کم کلی کرتے وقت ان کو اتنی حرکت دے دی جائے کہ پانی جو ہے ہر جگہ تک پہنچ جائے۔ اگرچہ اگر کوئی شخص ان کو اتارتا نہیں ہے اور صرف حرکت دے کر وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ پانی جو ہے وہ جلد تک پہنچ گیا ہے، ہر جگہ پہ لگ گیا ہے، تو بھی انشاءاللہ اس کا وضو مکمل ہو جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور کسی بھی حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوٹھی کو اتارتے ہوں وضو کرتے وقت، یا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرکت دیتے ہوں۔ تو اگر آپ احتیاط کے اوپر عمل کریں تو بہتر یہی ہے کہ ایسے دانتوں کو ہلا لیا جائے یا اتار دیا جائے۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے دانتوں کی بھی صفائی ہو جائے گی اور آپ کے منہ کی بھی اچھی طرح سے صفائی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اتارنا مشقت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ اتارنے میں مشقت ہے، تو پھر آپ ان کو کم از کم حرکت ضرور دے دیں، تو اس سے انشاءاللہ آپ کا وضو مکمل ہے اور وضو کے اندر کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ شیخ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ آخری سوال ہے۔ سائل یہ پوچھتے ہیں کہ موزوں پر مسح کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ کیا دونوں پاؤں جو ہیں ان پر دائیں ہاتھ سے ہی مسح کیا جائے گا؟ جی، موضوع پر مسح کرتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمومی تعلیمات کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے ہی آپ دائیں موزے پر بھی مسح کریں گے اور دائیں ہاتھ سے ہی آپ بائیں موزے پر بھی مسح کریں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنگھی کرنے میں، صفائی ستھرائی کے کاموں میں اور دیگر اچھے کاموں میں جوتا پہننے میں دائیں جانب جو ہے وہ زیادہ پسند تھی۔ تو کان یعجبہ التیمن فی تناولہ و ترجلہ و فی طہورہ و فی شانہ کلہ۔ لیکن اگر کوئی شخص دونوں ہاتھوں سے دونوں پاؤں کا اکٹھا مسح کر لیتا ہے، یا دونوں ہاتھوں میں سے دائیں یا بائیں میں سے کسی ہاتھ سے ہی دونوں کا مسح کر لیتا ہے، تو بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ دائیں پاؤں کا مسح دائیں ہاتھ سے، بائیں کا بائیں ہاتھ سے، یا دائیں کا دائیں سے اور بائیں کا بھی دائیں سے، یا دائیں اور بائیں دونوں کا بائیں سے، تینوں طرح سے ہی اگرچہ درست ہے، لیکن مستحب اور افضل اور بہتر عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی روایات کو سامنے رکھا جائے، اور عمومی روایات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ دائیں ہاتھ کو استعمال کریں، دائیں موزے پر اور بائیں موزے پر، دونوں پر دائیں ہاتھ سے آپ مسح کریں، انشاءاللہ یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں برکت دے۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، اور یہ وضو کے مسائل پر مبنی تھا، اور یہ سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوئے تھے۔ سوال بھیجتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کا ایک تسلسل ہے جو انشاءاللہ برقرار رہے گا، اور ہم یہ دینی رہنمائی اور شرعی رہنمائی کا یہ پروگرام جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ آج ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔